बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हमारे पड़ोस में एक लड़की सबा रहती थी। एक दिन अम्मी ने बताया कि सबा की शादी इसके कज़न इजहार से हो रही है। मैं हैरान रह गई क्योंकि इजहार एक कम उम्र लड़का था, जबकि सबा उससे 5 बरस बड़ी थी। मैं अम्मी के हमरा उनके घर मुबारकबाद देने गई। सबा से मिली। वो काफ़ी बुझी बुझी थी। लगता था कि अपनी शादी पर खुश नहीं है। वो एक शरीफ लड़की थी। मैं बचपन से उसको जानती थी। सोमो सलात की पाबंद और अपने वालिदैन का ख्याल रखने वाली। लेकिन इसकी वालिदा एक सख्त मिजाज औरत थी। वो अपनी दोनों बेटियों से अच्छा सलूक नहीं करती थी। दरअसल वो इसकी सौतेली माँ थी। वो सारा दिन दोनों बेटियों से घर का काम कराती और फिर भी इन्हें कोसती रहती। हालात से दिल बर्दाश्ता होकर एक दिन सबा ने खुद पर मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली। लेकिन आग अभी पांचों तक ही लगी थी कि इसने फ़ौरन पानी डालकर इसे बुझा दिया, क्योंकि इसी वक्त हमारी पड़ोसन शबाना वहाँ आ गई थी। इसने सबा से कहा कि तुम क्या कर रही थी। मैंने इससे कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम अपनी माँ के बुरे सलूक की वजह से तंग हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम ऐसा कोई कदम उठा लो जिससे तुम्हारी जान चली जाए या घर वालों की बदनामी हो। शबाना के बर वक्त आ जाने से सबा एक बड़े हादसे से बच गई। अलबत्ता इसकी पेंडलियाँ थोड़ी सी झुलस गई थीं, जिनको इसने छुपा लिया। शबाना ने इसे डॉक्टर से मरहम ला कर दिया, जिसे चंद दिन लगाने से आराम आ गया। दोनों ने किसी को इस बारे में कुछ न बताया। शबाना इसको बहुत समझाती थी कि आइंदा कभी ऐसी हमाकत मत करना। वो काफ़ी तेज़ तरार लड़की थी और चलन भी कुछ ठीक न था, जबकि सबा मासूम और भोली भाली थी। इस वाक़ये के बाद दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। शबाना की बहुत सी गलत लड़कों से दोस्तियाँ थीं, जिनके बारे में वो सबा को नहीं बताती थी। वो सबा से बहुत हमदर्दी जताती, कहती कि हमारी माएँ हम पे बड़ा जुल्म करती हैं, क्यों ना हम इस माहौल से कहीं दूर चले जाएं। हर वक्त ऐसी बातें करके बिला आखिर इसने इस भोली भाली लड़की को शीशे में उतार ही लिया और एक दिन इसे घर छोड़ने पर आमादा कर लिया। एक रोज़ दोनों दोपहर के वक्त जब घर वाले अपने कमरों में सो रहे थे, दोनों बुर्का ओढ़ कर घर से निकल गईं। स्टेशन पर पहुंची तो बहुत घबरा रही थी। एक लड़का काफ़ी देर से इनको बगौर देख रहा था। वो फ़ौरन इनके पास आया और कहने लगा, तुम इतना घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। सबा ने हिम्मत करके कहा, हम अपनी नानी के घर जा रही हैं। मगर शबाना ने कहा, ये गलत कह रही है, और सारी राम कहानी इस लड़के को सुना दी, जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ दोनों को होटल में ले आया। इससे सबा को एक गोली खिला दी, जिसकी वजह से सबा बेहोश हो गई। जब इसे होश आया तो वो अकेली कमरे में थी। कुछ देर बाद यूसुफ भी आ गया। सबा इसका इरादा भांप कर रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ मुझे पर बात न करो, मैं एक शरीफ लड़की हूँ, मैंने तुमको भाई कहा है। इसके अंदाज में इस कदर मिन्नत, लजाहत और मासूमियत थी कि इसके आंसू यूसुफ के दिल पर असर कर गए। न जाने क्या सोचकर वो कमरे से चला गया, जबकि शबाना को यूसुफ का दोस्त जो कि कदीर था, वो अपने साथ ले गया। शबाना बहुत हसीन थी। जहाँ यूसुफ का दोस्त कदीर इसको ले के गया था, वहाँ 2 लड़के और थे जो इसके लिए आपस में झगड़ने लगे। एक ने गुस्से में पुलिस को फ़ोन कर दिया कि यूसुफ और इसका साथी लड़की अगवा करके लाए हैं। कदीर और मुखबरी करने वाला दोनों फरार हो गए, लेकिन होटल के कमरे में आके पुलिस ने सबा और यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया। बाद में शबाना को भी पुलिस ने धर लिया। चंद दिन इन्हें थाने में रखा। फिर इनके वालिदैन को इत्तला की गई। वो तो पहले से ही परेशान थे। मोहल्ले वालों को खबर हो गई कि शबाना और सबा घर से भाग गई हैं। बस लोगों ने लड़कियों के वालिदैन का जीना हराम कर दिया और वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। यूसुफ के चचा का एक बेटा पुलिस में मुलाजिम था। इसकी मदाखलत से केस ख़त्म हो गया। अब इस लड़की का जीना मुआशरे में दुश्वार हो गया। बाप बेटी की गलती पे ज़ारों की तार रोया तो माँ भी गुमसुम थी कि अगर मैं इस कदर सख्ती से काम ना लेती तो ये लड़की बागी ना होती। दरअसल बच्चियों के दिल नाजुक होते हैं और इनके जज्बात व एहसासात का ख्याल रखना पड़ता है। माँ ने इस नुक्ते को ना समझा तो सबा जैसी शरीफ लड़की शबाना के हत्थे चढ़ गई। इन हालात में सभी ने सबा के वालिदैन से मुँह फेर लिया। रिश्तेदार 100 बातें बनाने लगे। ऐसे में सबा की चची के आगे आई, जो कि एक नेक फितरत औरत थी। इसने शौहर और बेटे को समझाया कि सबा हमारी ही बच्ची है। ऐसे हालात में अगर हम इसको तन्हा छोड़ देंगे तो फिर कौन इसका सहारा बनेगा।
لہٰذا میں اپنے بیٹے اظہار کے لیے اس کا رشتہ لینا چاہتی ہوں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، پھر یہ تو 18 سال کی ایک معصوم سی لڑکی ہے۔ اگر ہم آج بھائی صاحب کا ساتھ نہ دیں گے تو کون دے گا؟ اس نے سارے خاندان کے مردوں کو سمجھا بجھا کر ان کا غصہ ٹھنڈا کیا۔ اس کا بیٹا بہت مشکل سے اس شادی پہ راضی ہوا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اب خاندان والے صبا کو اچھا نہیں سمجھتے۔ صبا اپنی غلطی پہ بہت نادم تھی۔ وہ گھنٹوں روتی رہتی۔ ابھی نکاح کی تاریخ مقرر نہ ہوئی تھی کہ اچانک ایک افطار پڑ گئی۔ جس لڑکے یوسف کے ساتھ صبا تھانے پہنچ گئی تھی وہ بھی اتنا برا نہیں تھا۔ اس سے صبا کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ اس نے اپنے والد سے کہا کہ اس سے بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ اس کا ارادہ صبا کو عزت سے اس کے والدین کو واپس لوٹانے کا تھا، لیکن اس کو موقع نہیں ملا اور ایک بوڑھے لڑکے کے ساتھ جھگڑا ہو جانے کے سبب وہ صبا تھانے پہنچ گئی۔ تب بدنامی اور کیس کو لمبا ہونے سے بچانے کے لیے انسپیکٹر صاحب نے دونوں کی رضامندی سے نکاح پڑھوا دیا اور اب صبا اس کی بیوی ہے۔ خوف کی وجہ سے وہ اس بات کو اپنے والدین پہ آشکار نہیں کر رہی۔ نکاح میں چچا ذات نے بھی شمولیت اختیار کی تھی۔ اگر آپ چاہیں تو انسپیکٹر صاحب سے پوچھ لیں، ہمارا کورٹ میں باقاعدہ نکاح ہوا ہے۔ اس پر یوسف کے والدین نے نکاح نامہ لے جا کر صبا کے والد کو دکھایا اور کہا، آپ کی لڑکی نے اپنی رضامندی اور خوشی سے میرے لڑکے سے کورٹ جا کر نکاح کیا ہے، لہٰذا اب آپ اس کی دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتے۔ صبا کے والد اور چچا نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ پولیس کی ملی بھگت ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ وہ بولے، اپنی بیٹی کو بلا کر پوچھ لو، اگر وہ اس امر سے انکار کرتی ہے تو ہم واپس لوٹ جاتے ہیں۔ مگر ان کی لڑکی انکار نہ کر سکی۔ اس نے بتایا کہ انسپیکٹر صاحب یوسف کے قریبی عزیز ہیں اور انہوں نے مشورہ دیا تھا آپ لوگ نکاح کر لیں تو آگے مزید کیس کی پیچیدگی سے بچ جائیں گے، ورنہ اگر آپ کے رشتہ داروں نے لڑکے پر اغوا اور حدود کا کیس بنا دیا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ بدنامی تو ہو چکی ہے مگر اس جرم کی سزا بھی سخت ہے۔ چونکہ یوسف نے ان حالات میں بھی میری عزت پہ حرف نہ آنے دیا تھا، تبھی میں نے یہی بہتر جانا کہ ان کا مشورہ مان لوں اور عزت سے یوسف کی ہو جاؤں۔ لہٰذا یہ صحیح ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے، کیونکہ پولیس نے ہم کو ایک ہوٹل کے کمرے سے گرفتار کیا تھا۔ یہ انکشاف کسی بھونچال سے کم نہ تھا۔ تاہم لڑکے کا باپ بھی ایک شریف آدمی تھا۔ اس نے اپنی پگڑی اتار کے لڑکی کے باپ کے قدموں پہ رکھ دی اور التجا کی کہ آپ بیٹی کو عزت سے رخصت کر دیں تو ہم بھی عزت سے اسے رکھیں گے، کبھی کوئی تکلیف نہ دیں گے۔ انسپیکٹر صاحب بھی اسے اصلاح مشورے میں شریک تھے اور اس طرح صبا کے ماں باپ نے بیٹی کو یوسف کے والد کے سپرد کر دیا۔ صبا کی ساس بہت اچھی تھی۔ اس نے اسے عزت اور مقام دیا کیونکہ اس کے بیٹے کو صبا پسند آ گئی تھی۔ وہ اچھے لوگوں میں آ گئی، جہاں سسرال والوں نے اس کو کوئی تکلیف نہ دی بلکہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ تاہم صبا کے رشتہ داروں نے اس کے والد اور چچا کو کہہ دیا، اب یہ لڑکی کبھی میکے نہیں آئے گی، ورنہ ساری برادری آپ کا بائیکاٹ کر دے گی۔ تاہم اس کے بعد صبا کبھی میکے نہیں آئی۔ البتہ اپنے بہن بھائیوں سے کبھی کبھار اس کا رابطہ ہو جاتا تھا، جس سے پتہ چلتا رہتا تھا کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہے اور سسرال میں اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ شوہر بھی اس سے محبت بھرا سلوک رکھتا تھا۔ صبا کی تو قسمت اچھی تھی کہ اتنی نا سمجھی کا قدم اٹھانے کے باوجود اس کو وہ سزا قدرت نے نہ دی جو ایسی عاقبت نا اندیش لڑکیوں کا مقدر ہوتی ہے۔ تاہم سبھی کی قسمت پہ اس طرح کی نہیں ہوتی۔ زیادہ تر لڑکیاں جب بغیر سوچے سمجھے گھر سے قدم نکالتی ہیں تو زمانے کی ٹھوکریں ان کا مقدر بن جاتی ہیں۔ شبانہ کی قسمت مگر صبا جیسی نہ تھی۔ والدین اس کو تھانے سے گھر لے آئے اور جتنی لعنت و ملامت کرنی تھی اس کے بعد اس کے والد نے اس کی شادی اپنے ایک واقف کار کے بیٹے شبیر سے کر دی۔ شبیر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ شبیر کی ماں ستیلی تھی۔ اس کو بہو کے روپ میں ایک نوکرانی چاہیے تھی۔ اس کے پہلے شوہر سے ایک بیٹا تھا جس کا دماغی توازن صحیح نہ تھا۔ یہ عورت شادی کے بعد اس لڑکے کو بھی ساتھ لے آئی تھی۔ شبیر کے والد کی حلوے کی دکان تھی۔ میٹرک کے بعد ستیلی ماں نے شبیر کو پڑھنے نہیں دیا اور اسے دکان کی ذمہ داریاں سونپ دی گئیں۔ اب باپ سارا دن گھر پر ہوتا اور بیٹا دکان پر بیٹھتا۔ وہ صبح سویرے اٹھتا، ہاتھ منہ دھو کر دکان پہ چلا جاتا۔ شبانہ سارا وقت پوریوں کا آٹا گوندتی اور چھولے کے بڑے بڑے پتیلے پکا کر دکان پہ بھجواتی۔ اس کی زندگی گویا عذاب بن گئی تھی۔ ایک دن شبیر دکان پہ بیٹھا تھا تو وہاں ایک خوبصورت لڑکی آئی۔
اس نے شبیر سے کہا کیا اسے اپنی دکان کے لیے کوئی ہیلپر چاہیے؟ اس نے کہا ہاں، کیونکہ دکان کا کام بہت بڑھ گیا تھا اور میری بیوی اکیلی سارا کام نہیں کر سکتی۔ اگر تم ہمارے گھر آ کر اس کا ہاتھ بٹا دیا کرو تو تم کو میں ایک اچھا معاوضہ دوں گا۔ وہ بولی کیوں نہیں؟ آپ کا گھر کہاں ہے؟ اسے دکان کے پیچھے ہے، لیکن تم نے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس نے کہا میں ایک یتیم لڑکی ہوں اور میرے گھر پہ صرف میری ماں ہے، وہ کسی کے گھر کا کام کرتی ہے، تنخواہ کم ملتی ہے، اسی لیے ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ والدین کی اجازت کے بغیر میں تمہیں ملازمت میں نہیں رکھ سکتا، تاہم مجھ کو امید ہے وہ تمہیں کام پہ رکھ لیں گے، کیونکہ ہمیں کئی دنوں سے ہیلپر کی ضرورت ہے۔ میں اپنے والدین سے ذکر کروں گا، تم کل آ جانا۔ اگلے روز جب وہ لڑکی دکان پر آئی تو شبیر نے کہا میری والدہ نے کہا ہے کہ میں پہلے لڑکی کے گھر جا کر حالات دیکھوں گی، پھر اس کو رکھ لوں گی۔ شبیر کی ماں اس لڑکی کے گھر گئی۔ یہ ایک ٹوٹا پھوٹا گھر تھا اور مفلسی عیاں تھی۔ یہ بے حد ضرورت مند لوگ تھے۔ شبیر کی ماں نے شوہر سے کہا کہ ان کو رکھ لیتے ہیں، یہ بچی کم تنخواہ پر بھی راضی ہو جائے گی۔ لڑکی کا نام سریا تھا۔ اب وہ صبح دم شبیر کے گھر آ جاتی اور سارا دن ہوٹل کا کام کاج میں شبانہ کا ہاتھ بٹاتی۔ یہ ایک بے حد شریف اور تابع دار قسم کی بچی تھی، یوں بھی ضرورت انسان کو سر جھکا رہنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کچھ عرصہ تک یوں ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن شبیر کی ماں کو خیال آیا کہ میرا لڑکا ذہنی طور پہ کمزور ہے، کوئی اس کو اپنی پتہ نہیں بیٹی دے گا یا نہیں، کیوں نہ اس لڑکی کو بہو بنا لو، یہ غریب اور بے سہارا لوگ ہیں، یقیناً سریا کی ماں مان جائے گی۔ اس کے لڑکے کا نام زین تھا۔ بظاہر وہ ٹھیک ٹھاک لگتا تھا، لیکن کبھی کبھار اس کو دورہ پڑ جاتا تھا، اسے شک کی بیماری تھی۔ زین کی ماں نے سریا کی ماں کو اعتماد پہ لیا اور رشتے کی بات کی۔ وہ بیچاری اس لڑکے کی ذہنی بیماری سے واقف نہ تھی۔ اس نے سوچا کہ کھاتا پیتا گھرانہ ہے، اچھے لوگ ہیں، کیوں نہ بیٹی کا رشتہ ان کو دے دوں، ورنہ اس کی غربت میں اس کی بچی کو کون بیانے آئے گا۔ اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور یوں سریا کی شادی زین سے ہو گئی۔ کچھ دنوں بعد ہی ان پہ یہ راز کھل گیا کہ یہ لڑکا مریض ہے اور دورے بھی پڑتے ہیں، لیکن انہوں نے اس بدقسمتی سے بھی سمجھوتا کر لیا کہ جینے کا سہارا تو مل گیا تھا اور رہنے کو گھر کی چھت بھی میسر آ گئی تھی۔ ان دنوں شبانہ امید سے تھی، وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ کام کا سارا بوجھ اکیلی سریا پہ پڑا تھا۔ بتاتی چلوں کہ سریا کا ایک بھائی بھی تھا جو کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا۔ وہ جوا کھیلنے کے الزام میں جیل میں جا چکا تھا۔ سریا کی ماں نے شبیر کی والدہ کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ اس نے سوچا اگر سمدھن کے کان میں اس کے لڑکے کی کرتوت کی کہانیاں پڑ گئیں تو کہیں رشتہ نہ بگڑ جائے۔ سردیوں کے دن تھے کہ ایک رات جب کہ سب لوگ اپنے کمروں میں تھے، سریا آدھی رات کے بعد اٹھ گئی، کیونکہ اسے دکان کا مال اسی وقت تیار کرنا ہوتا تھا کہ صبح تڑکے شبیر دکان کھلواتا تھا۔ اچانک آدھی رات کو شور و غوغا ہوا، کوئی جوان گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس نے سریا کو پکارا، تبھی اس کی آواز سنائی دی۔ وہ کہہ رہی تھی سمیر، بڑے دنوں بعد آئے ہو، تمہاری یاد میں تو دل بہت اداس رہتا ہے، یقین نہیں آتا کہ تم اس طرح آ جاؤ گے، لیکن اس وقت کیوں آئے ہو؟ یہ ٹائم ٹھیک نہیں ہے، تم نے عرصے سے میرا جیب خرچ بند کر دیا ہے، 1 روپیہ نہیں دیا، مجبور ہو کر آیا ہوں، مجھے رقم تو دے دو تو میں چلا جاتا ہوں۔ صبح اتفاق کے کھٹکے پہ زین کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کمرے سے باہر آیا، بیوی کو ایک نوجوان کے ساتھ باتیں کرتا دیکھ کے اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے کچھ پوچھا اور نہ کوئی سوال کیا، کمرے سے باپ کا پستول نکال کے لایا اور بیوی اور اس کے ساتھ نوجوان کو گولیاں مار دیں۔ غصے میں اس کو پتہ ہی نہ تھا کہ کیا کر رہا ہے۔ شک کے بنا پہ اس نے 2 بے گناہ لوگوں کی جان لے لی۔ جب بعد میں علم ہوا کہ یہ نوجوان اس کی بیوی کا سگا بھائی تھا، وہ خود ہاتھ ملنے لگا۔ اسے بہت افسوس ہوا۔ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، پولیس آئی اور زین کو پکڑ کر لے گئی۔ حقیقت کا علم ہونے کے بعد سبھی کو بہت دکھ ہوا۔ زین کو بھی بے حد افسوس تھا کہ جلد بازی میں اپنے غصے پہ قابو نہ رکھ سکا۔ زین کی ماں سریا کی ماں کو الزام ٹھہراتی تھی کہ اس نے رشتہ کرتے وقت کیوں یہ حقیقت ان سے چھپائی۔ اگر وہ ہر بات سچ سچ بتا دیتی تو کم از کم 2 جانوں کا ضیاع نہ ہوتا۔ اب دونوں ہی پچھتاتی تھی کہ ایک کا بیٹا اور بیٹی گئی تو دوسرے کا بیٹا جیل چلا گیا، دونوں ہی کی دنیا اجڑ گئی۔ دنیا ایک نگار خانہ ہے، یہاں کیا نہیں ہوتا۔ کچھ واقعات نہایت تکلیف دہ تو کچھ ناقابل یقین ہوتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ معاشرے کی وہ ناہمواریاں ہیں جو کبھی ستیلے رشتوں کی کڑواہٹ سے
تو کبھی نادان لڑکیوں کی ناعاقبت اندیشی کے باعث جنم لیتی ہے۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ ہمیشہ سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے۔ خاص طور پر ماؤں کو اس بات پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے کہ کہیں ان کی بیٹیوں کی سہیلیاں تو غلط سوچ کی حامل نہیں ہیں۔ یہ ماؤں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بیٹیوں کی سہیلیوں پر نظر رکھے۔